अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद नसीम और सैलाब के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हम साथ हैं तुम्हारे में आपको खुशामदीद कहता हूँ और सैलाब के हवाले से ही कुछ बात करेंगे। ये खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है और इसमें हम सैलाब की तबाहकारियों, उसके बाद होने वाली जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं और उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का जो एक फ़ेज़ स्टार्ट होगा उस हवाले से कुछ बात कर रहे हैं। नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस अलमी से दो चार है। बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब ने जो है वो हमें नुकसान पहुँचाया है और करीबन पाकिस्तान का 50% से ज़ायद जो हिस्सा है वो इस सैलाब से मुतासर हुआ है। और अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, पाकिस्तान का जो ज़िला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, बहुत बड़े पैमाने पर इस सैलाब ने तबाही मचाई है। और जब इतने बड़े पैमाने पर कोई भी आफत या कोई मैन मेड डिज़ास्टर हो या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, जब वो किसी कौम को, किसी मुल्क को जब हिट करता है तो उसके लिए उस डिज़ास्टर से पहली बात अकेले निकलना मुमकिन नहीं होता और दूसरा अगर वो अपने दीगर मसाइल के अंदर उलझा हुआ हो और वो उन मसाइल को ना छोड़े, उस वक्त के ऊपर उन मसाइल से ना निकले, तो फिर भी उसके लिए उन मसाइल से, उस डिज़ास्टर से निकलना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जंगलात में लगने वाली आग हो, चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो, चाहे वो कोई और डिज़ास्टर हो, चाहे वो श्रीलंका में आने वाला सियासी बहरान हो, जब तक वो कौम अपने दीगर मसाइल को भुलाकर, चाहे वक्ती तौर पर उनको भुलाकर, एक नहीं होती, यकजा नहीं होती, उसके अंदर कौमी यकजहती पैदा नहीं होती, तब तक वो कौम उस डिज़ास्टर से नहीं निकल सकती। और टाइम एंड अगेन हमने इस चीज़ को साबित किया, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला था, चाहे वो 2010 के अंदर आने वाला सैलाब था, चाहे वो कोविड की सिचुएशन थी। हमने ये साबित किया कि हम बड़े से बड़ा जो अलमिया है, बड़े से बड़ा जो कोई भी आफत है, हम उससे निकलने की ताकत रखते हैं, उससे निकलने की सलाहियत रखते हैं। एक बार फिर जो कौम है, जो वक्त है, वो इस कौम को आज़मा रहा है और हमें इस अमर की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम यकजा होकर इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए अपने जितने भी हमारे मसाइल हैं, चाहे वो सियासी मसाइल हैं, चाहे वो समाजी मसाइल हैं, चाहे वो हमारे कोई और किसी किस्म के मसाइल हैं, उनसे निकलकर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, इकट्ठे हों और ये जो मौजूदा सबसे बड़ा जो मसला है, हमारी बका का जो मसला बन चुका है, इससे निकलने के लिए इकट्ठे हों। इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इमदादी सरगर्मियों का जो अमल है वो जारी है। बहुत से इलाकों में जहाँ पर पानी आया था अब वो पानी उतर रहा है और उसके उतरने के साथ साथ जब उसके पानी के आने से जो मसाइल हुए थे, अब उसके बाद जो उसके उतरने के बाद एक नए जो मसाइल हैं वो जन्म लेंगे। उसके अंदर वबाएँ जो हैं वो आएंगी, वो जो जानवर मर गए थे उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं अब वो गलना सड़ना शुरू होंगी, उसकी वजह से मसाइल होंगे। मिट्टी जब पानी इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब जज्ब कर लेती है तो उसकी वजह से नए मसाइल आएंगे। तो फिर एक बिल्कुल ये एक नया सिनेरियो, एक नए किस्म की जो आपसे कह सकते हैं कि एक आफ्टर मैथ जो उसका होगा वो कुछ नए मसाइल हमारे सामने लेकर आएगा। सो उसके लिए भी हमें तैयार होना है। हमें कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एहसान उल हक टीप ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे आज़म चौधरी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले एहसान उल हक टीपू साहब की जानिब चलते हैं। अस्सलाम सर, और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। एहसान साहब, एक इतने बड़े पैमाने पर तबाही आना किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी कौम के अंदर, हमने माजी में भी देखा कि हम आपकी तरफ एहसान सब आएंगे, लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल से हमारे पास MD बैतुल माल आमिर फिदा प्राचा साहब का एक पैकेज है हमारे पास, उसकी जानिब हम जाएंगे। फ़ंड रिलीफ के हवाले से कुछ उन्होंने मैसेज अपना जो है वो आवाम तक पहुँचाना है, वो मैसेज आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद वापस आने के बाद हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे और सैलाब के हवाले से कुछ बात करेंगे। ये मैसेज मुलाहिज़ा कीजिए। जिस तरह इस वक्त सैलाब ज़दगान को हमारी इमदाद की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त हर तरफ से जितनी मदद मिल सकती है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद इस वक्त न सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि वो हर सैलाबज़दा इलाके में जा भी रहे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी तमाम जमातें भी, सियासी जमातें जितनी भी हैं वो भी, और हर मसला फ़िक्र के जो लोग हैं वो अपना इसमें शेयर डाल रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर हम दोस्त इकट्ठे हुए, हमारा मकसद यही था कि ये एक मैसेज हम अपनी आवाम तक पहुँचाएँ। जिस तरह और जिस मुझे बड़ा हौसला हुआ यहाँ पर आकर कि लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और हमें ये चाहिए कि जो मुश्किल वक्त में इस वक्त हमारे बहन भाई इस वक्त गिरे हुए हैं, हम उनके लिए मदद के लिए बाय रोड्स पे निकलें और जो शख्स जितना भी किरदार अदा कर सकता है उसको किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ पर जिन लोगों ने हमारे साथ सपोर्ट की है, मैं उन सबका मशकूर हूँ और यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान बैतुल माल भी हर इदारे के साथ शाना बशाना खड़ी है और मेरे हर एम्प्लॉई, मेरे हर वैक्स का, मेरे हर सेंटर का, मेरे हर स्वीट होम का, जितने अमले के लोग हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनकी हर तरह की मदद करेंगे।
جی آپ یہ میسیج ملاحظہ کر رہے تھے عامر فدا پراشا صاحب کا ایم ڈی بیت المال کی جانب سے، اور یہی وہ امر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آئی ٹی بی کے ساتھ جو اسلام آباد ٹریفک پولیس ہے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ میسیج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ احسان صاحب، اداروں کے بیچ میں ہم آہنگی ہونا اور پھر جذبہ تو ہمارے اندر ہمیں نظر آ ہی جاتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی بڑا المیہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ میسیج بھی ہم ملاحظہ کر رہے تھے، اس کے اندر جو ایک بالکل ایک سیپریٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو اسلام آباد ٹریفک پولیس کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ مل کر وہ یہ میسیج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ جذبے کے ساتھ ایک سسٹم کا ہونا کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، کون سی چیز جیسے آئی ٹی بی کے پاس جب روڈز کا ایک بہت وسیع نالج ہوگا، نیٹ ورک ان کے پاس موجود ہوگا، ڈیٹا بیس ان کے پاس موجود ہوگی، جبکہ جو 1122 ہے اس کے پاس ریسکیو کی جو صلاحیت ہے وہ موجود ہے۔ سو اس موقع کے اوپر ان اداروں کا آپس میں کنیکٹ ہونا، ڈیٹا بیس ان کے پاس ہونا، سسٹم ہونا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح کے جو آفتیں وغیرہ جو آتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ ایگزیکٹلی، اور شروع میں جو آپ نے بات کی کہ اس وقت ہمیں ایک یعنی ایک قوم کے طور پہ ابھر کے سامنا ہوگا، اور جتنی بھی یہاں پہ ہماری سیاسی اختلافات سماجی ہوں، علاقائی ہوں، اس سب چیزوں کو بھول کے ہمیں اس ڈیزاسٹر کے موقع پہ ایک ساتھ ہی ہونا پڑے گا، تو یہ سب سے میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم نے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے کافی چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہے گراؤنڈ پہ، اور وہ بیچارے لوگ جو سیلاب کی وجہ سے تقریباً 1/3 پاکستان میں جن کا وہ بتا رہے ہیں انٹینسٹی لیول کہ وہاں پہ ان کو چیزیں نہیں پہنچ رہی، یا وہاں یعنی فیڈرل گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب تو گراؤنڈ پہ موجود ہیں، لیکن باقی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں تو وہ جو اسلام آباد میں ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے تو اس میں وہ انگیجڈ ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب لوگ یہ گراؤنڈ پہ ہوتے اور اپنے جو علاقے ہیں، اپنے حلقے ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کوارڈینیشن کی آپ نے بات کی تو یہ بہت ضروری ہے، یعنی آرمڈ فورسز کا اگر ہم دیکھ لیں، ایئر فورس، نیوی اور پاک آرمی، تو ان کے مابین بڑی اچھی ایک کوارڈینیشن ہے، وہ ایفرٹس بھی کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ سویلین سائڈ پہ ریسکیو 1122، یعنی اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو وہ سب سے پہلے یہ لوگ تھے کہ وہ یعنی پہنچے تھے وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے، اور اب وہ ریلیف کے کاموں میں مصروف ہیں، تو ان کی بڑی اچھی پرفارمنس ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ باقی جو ادارے ہیں، ریڈ کرسنٹ کا بھی ہے، یا بیت المال کے ہیں، یا جو این جی اوز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، اور خاص کر پرائم منسٹر جو گورنمنٹس ہیں، کیونکہ 18 امینڈمنٹس کے بعد کافی چیزیں چلی گئی ہیں صوبوں کے پاس، تو ان کے ساتھ ایک میکینزم بنا کے ایک مانیٹرنگ سینٹر ہو جہاں پہ یعنی اور اس میں کوئک رسپانس کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ابھی بھی یعنی یہ ریسکیو کا جو ہے تو آلموسٹ وہ فیز کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی کچھ علاقے اور خاص کر بلوچستان میں کہ وہاں پہ ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یعنی میں اگر ساؤتھ کے خیبر پختونخوا کی بات کروں، ڈی آئی خان، ٹانگ جو ڈسٹرکٹس ہیں، تو وہاں پہ ابھی بھی یعنی مشکلات ہیں، اور بلوچستان میں بھی کچھ علاقے ہیں کہ ابھی بھی لوگ ٹریپڈ ہیں، تو وہاں پہ پہنچنا، اور ابھی اس موقع پہ یعنی فرسٹ فیز میں لوگوں کو بچانا ہے، اور اس کے بعد جو باقی جو اسیسمنٹ ہوں گی، فائنینشیل کتنا نقصان ہوا ہے یا جو گھر تباہ ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے بعد ان کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں پر جو لینڈ ڈیموگرافی ہے وہ بہت کمپلیکس ہے، جہاں پر اگر ایک پل ٹوٹنے سے پورا علاقہ جو ہے اسے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت آپ کی جو کوارڈینیشن ہے اداروں کے آپس میں، کیونکہ آپ کو ہیوی مشینری چاہیے ہوگی، وہ ایک ادارے کے پاس ہوگی، دوسرے کے پاس نہیں ہوگی، اس کے پاس جو ہے میڈیکل کی فیسلٹیز ہوں گی، اگر وہ کوارڈینیشن نہیں کر پاتے تو پھر وہ اس جو لوگ ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اچھا اعظم چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اعظم صاحب بتائیے گا، ہمارے ساتھ احسان الحق ٹیپو صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں چونکہ وہ قوم کی جو ہے وہ لیڈر ہوا کرتی ہیں، رہنما ہوا کرتی ہیں، قوم ان کو جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے، تو وہ لوگ یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر وہ لوگ جو ہے ہماری داد رسی کے لیے پہنچیں گے۔ آپ اس کو خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، اس وقت 10 سے 11 جماعتیں جو ہیں وہ تو اکٹھی ہیں، ایک جماعت کا تھوڑا سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر کتنا امپورٹنٹ تھا کہ وقتی طور پر تمام اختلافات کو بھلا دیا جاتا؟ گزشتہ دن جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر سے آفر بھی کی، انہوں نے کہا بھی کہ میں جو عمران خان صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، ان کو ایک بار پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وقتی طور پہ ان تمام مسائل کو سائڈ پہ رکھیں، اور اس وقت ایک مل کر اس کوارڈینیشن کا مظاہرہ کریں، اس وقت ایک مل کر اس چیز کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے سیلاب متاثرین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کتنا ضروری ہوتا ہے اس موقع کے اوپر سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں ان کا ایک پیج پر ہونا؟ جی اس میں تو خود کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دیکھیں جب کرائسس آتا ہے تو اس وقت تمام اختلافات، تمام سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو سائڈ پہ کرنا چاہیے، اور اس وقت صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی ری ہیبلیٹیشن ہے یا ان کی فوری طور پہ جو امداد ہے اس کے لیے تمام بڑھ چڑھ کے آگے بڑھے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ابھی تھوڑا سا اس میں مسئلہ آ رہا ہے، جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو امدادی سرگرمیاں ہیں جو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا صوبوں کو، وفاق کو،
کیونکہ اس تاریخ میں اس سے بڑا سیلاب ہم نے نہیں دیکھا. اور آپ دیکھیں ہمارے لاکھوں ایکڑ جو ہے وہ ہمارے رقبے تباہ ہو گئے ہیں, ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں, ہمارا لائف سٹاک متاثر ہوا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے متاثر ہوا ہے, اور ہماری ایگریکلچر برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اگر لوگ وہ نہیں ہیں ٹھیک, یا ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ نے سیاست کس بیس پہ کرنی ہے؟ سیاست ان لوگوں کے بیس پہ کرنی ہے نا. اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے خدمت کرنا ہے, تو خدمت کا یہ ٹائم ہے. تمام پولیٹیکل فورسز جتنی بھی ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ایک پیج پہ کھڑے ہوں. اسی طرح ہمارے اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن ہو, تمام ادارے مل کے اس وقت ریسکیو آپریشن میں شامل ہوں. ریسکیو کے بعد ری ہیبیٹیشن جو پروسیس ہے اس میں شامل ہوں صاحب, کیونکہ جتنا بڑا ہم اس وقت لاس ہمارے سامنے آیا ہے. دیکھیں ہم پہلے اکنومیکلی ہمارے بہت حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. ہماری گورنمنٹ, ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے فارن منسٹر بار بار ملکوں میں جا رہے ہیں, اور وہ فنڈنگ کے لیے یا امداد کے لیے یا لون کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمیں ایک بہت بڑے کرائسس کا سامنا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. آپ سیاست کریں, مظاہرے کریں, لیکن یہ مظاہروں کا اور سیاست کا ٹائم نہیں ہے. جب وہ ٹائم آئے گا آپ بے شک کریں. آپ دیکھیں کہ میں فارچونیٹلی کہ پنجاب اور جو کے پی ہے اس میں اس حد تک نقصان نہیں ہے جتنا ہم بلوچستان اور سندھ میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں دونوں صوبے اس وقت بالکل تباہ حال ہیں. وہاں پہ ضرورت ہے سارا فوکس کیا جائے. کے پی اور پنجاب کے جو 4-4 5-5 اضلاع ہیں وہاں پہ بھی توجہ دی جائے, لیکن آپ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ بلوچستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ وہاں پہ پہلے یہ آواز اٹھتی ہے کہ وہاں پہ ان پہ توجہ نہیں دی جاتی, وہاں پہ محرومی ہے. اگر اس وقت بھی ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم کیسی قوم ہے؟ قوم تو اس وقت اپنا آپ منواتی ہے جب کرائسس میں اپنی عوام کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اعظم صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز پر بھی روشنی ڈالیں کہ جو ہمارے مختلف صوبے ہیں وہاں پہ چونکہ حکومتیں جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کی ہیں, تو آپس میں کوارڈینیشن بھی مشکل ہوتی ہے. بلوچستان آلریڈی ایک ڈپرائیوڈ علاقہ ہے, وہاں پر زمینی اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو بہت بڑا رقبہ بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد اس رقبے کو پھر اسی طرح سے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جو سوات کا علاقہ ہے, گلگت بلتستان کا علاقہ ہے, اگر اس کی زمینی حقائق کی بات کی جائے تو وہ بہت کمپلیکس قسم کا علاقہ ہے, وہاں پر امداد کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے اس کی اپنی جو ہے ایک خصوصیت ہے, وہ ڈیموگرافی اس کی اپنی ہے, وہ بالکل پلین علاقہ ہے, تو وہاں سے پانی کی نکاسی کا جو عمل ہے وہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے. تو ان صوبوں کا آپس میں کوارڈینیشن ہونا, ان صوبوں کی آپس میں ہم آہنگی ہونا, اور اس قدر جو پولیٹیکل میچیورٹی ہے وہ ہونا کہ اس طرح کے مسائل کے اندر اپنی جو پولیٹیکل ڈیفرنس ہے ان کا اس کو سائڈ پہ رکھیں, اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مل کر آگے بڑھا جا سکے. میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں ہم پاکستان میں پہلی دفعہ سیاسی ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں بیک وقت حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں. وہ کسی صوبے میں اگر کوئی پارٹی حکومت کر رہی ہے تو وفاق میں اپوزیشن ہے, یا وفاق میں حکومت کر رہی ہے کسی صوبے میں اپوزیشن. لیکن یہ تمام پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام تر ذمہ داری ان سب لوگوں پہ آتی ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا, جو کمپلیکس ایریاز ہیں وہاں پہ کوئی اگر کسی صوبے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اس کے پاس وہ ہیوی مشینری نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایئر سروس اویلیبل نہیں ہے, ہیلی سروس نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ نے وفاق کو ساتھ اس میں شامل کرنا ہے. آپ نے فوج کو اس میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ ساتھ آئیں امدادی سرگرمیوں میں. اگر آپ آپس میں کوارڈینیشن نہیں رکھیں گے, اگر آپ صرف سیاست کی انا میں رہیں گے, تو اس کا نقصان تو لوگوں کو پہنچے گا. آپ دیکھیں کہ یہ کے پی اور جی پی کا جو ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا مسائل, ہمیں تونسا میں بھی بالکل ویسا ہی مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے, کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے. وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر جو بارشیں ہوئی ہیں, ان بارشوں کے ساتھ اوپر سے جو پانی کے ریلے آئے ہیں, ساتھ بہت بڑے بڑے پتھر آئے ہیں, ان پتھروں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے. ہماری سڑکیں ان سے ٹوٹی ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, فصلیں تباہ ہوئی ہیں. ایک جیسے مسائل کا شکار ہیں اس وقت سارے صوبے. تو یہ تو آپس میں کوئی تفریق کا ٹائم نہیں ہے, اختلافات کا ٹائم نہیں ہے, یہ تو مل کے کام کرنے کا اور لوگوں کی بحالی کے عمل کو آگے بڑھانے کا یہ وقت ہے. اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب سیاسی پارٹیوں کی سیاست بھی لوگوں کو نظر آتی ہے, اور جو کل ووٹ لینے جائیں گے تو لوگ پھر پوچھیں گے کہ جی جب ہم مصیبت میں تھے تو آپ اس وقت ہمارے لیے کیا کر رہے تھے, آج آپ ووٹ مانگنے کے لیے آ گئے ہیں. بالکل. احسان اللہ ٹیپو صاحب, آپ کی طرف آؤں گا.
جب اس طرح کا کرائسس آتا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر تباہی جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بظاہر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک جنرلائز قسم کی پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے بہت سے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جو نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور جس طرح کا پھر ہم مشرقی ایک ملک ہونے کی حیثیت سے اور پھر تھوڑا سا ٹریڈیشنل ہماری جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ہم ان مسائل کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا مریم نواز جو ہیں وہ کچھ خواتین سے ملاقاتیں کر رہی تھیں اور انہوں نے وزٹ کیا، اور خاص طور پر اسپیسیفکلی انہوں نے فوکس کیا خواتین سے ملنا اور بچوں سے ملنا۔ خواتین کے اس طرح کے اب جو ان کے اپنے ایک مسائل ہوا کرتے ہیں، ان کی جو ایک فزیولوجی ہے، اب وہ اس طرح کے مسئلے میں رک تو نہیں جائے گی۔ اگر کسی کی کوئی پریگننسی وغیرہ چل رہی ہے وہ بھی اپنا اس میں بھی رک نہیں جائے گا۔ اب جہاں پر پانی کھڑا ہے 3 فٹ 4 فٹ تو وہ وہاں پر تو ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا، پھر ان کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل سکتی۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے جب آپ ریلیف کے لیے جب چیزیں بھجوا رہے ہیں تو آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو میڈیکیشن بھی اپنی اسپیسیفک قسم کی ضرورت ہوگی، صرف بخار کی یا دوسری میڈیکیشن نہیں ضرورت ہوگی ان کو۔ پھر جو بچے ہیں اوبیسلی ان کے لیے ان کو ڈائپرز وغیرہ کی یا جو ایک فارمولا دودھ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کی، اور پھر خواتین کی اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہمارا اکثر فوکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا کیا جائے کہ ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں اور لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس ہو کہ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے ان کے لیے؟ بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ خواتین جو ہیں یہ وہ طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا جو کہ کرائسس ہوں تو اس میں سب یعنی اگنورڈ ہی رہتا ہے، اور یہ چیز ہم نے کانفلکٹ میں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ علاقے رجحان آمد۔ آرمی چیف کا ریلیف کیمپس کا دورہ اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے متاثرین کے مسائل بھی دریافت کیے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ راجن پور پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے ریلیف کیمپس کا دورہ کیا ہے، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ راجن پور پہنچے جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کی، اور جو فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا تھا وہاں پاک فوج کی جانب سے، اس فلڈ ریلیف کیمپ میں وہ وہاں پر موجود متاثرین سے ملے بھی اور ان کے مسائل بھی دریافت کیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ضروری ہدایات ہیں وہ بھی جاری کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے متاثرین کے مسائل بھی دریافت کیے، اور اس موقع پر جو فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا تھا اس کیمپ میں جو متاثرین ہیں ان سے ملے، وہاں پر موجود جو ادویات ہیں ان کا جائزہ بھی لیا، اور جو آرمی کی جانب سے وہاں پر سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں اور ان کا بھی انہوں نے معائنہ کیا، اور جو مریض وہاں پر موجود تھے، جو طبی کیمپ قائم کیا گیا ہے وہاں پر، اس کا بھی انہوں نے دورہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ رجحان میں فلڈ ریلیف کیمپ کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ یہ مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہاں پر موجود جو متاثرین ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی، ان کے مسائل دریافت کیے، اور اس موقع پر اہم ہدایات جو ہیں انہوں نے وہ بھی جاری کی۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔ ہمارے ساتھ احسان اللہ ٹیپو صاحب موجود ہیں، وہ بات کر رہے تھے خواتین اور بچوں کے حوالے سے۔ احسان اللہ صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز۔ ہاں، تو جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ خواتین جو ہیں تو یہ اگنورڈ طبقہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یعنی انتظامات ہونے چاہیے گراؤنڈ پہ بھی، اور اس میں گورنمنٹ کی جو ہے چاہے وہ پروونشنل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ، ان کو ان لوگوں کی این جی اوز جو ہیں خاص کر
مدد لینی چاہیے، کیونکہ 2010 کے جو فلڈز آئے تھے اس میں بھی یعنی بڑے اچھی طریقے سے پورے ملک میں جو غیر سرکاری تنظیمیں تھیں پوری شرکت کی تھی اور فنڈز بھی اکٹھے کیے تھے. ابھی بھی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ان کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے گراؤنڈ پہ. کچھ اور بھی اس طرح کی وہ ہیں آرگنائزیشن اور ان کے پاس پوری ٹیم ہے، یعنی ان کے پاس جس طرح ہم نے خواتین کی بات کی تو خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں ان کے پاس. اور کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے ان کے وسائل محدود ہیں اور آلریڈی ہم ایک اکنامک کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں اور آبادی کا جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے تو نہیں لگ رہا کہ یعنی گورنمنٹ اپنے بل بوتے پہ یہ کر سکے. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کی لینی چاہیے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی ہر ملک سے اب امداد کی شکل میں کوئی کیش دے رہے ہیں، کچھ فوڈ سپلائی کی مد میں ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، تو میڈیکل اسسٹنس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ جیسے یہ پانی کم ہوگا تو اس کے بعد وہ جو وبائی امراض ہے اس کا بہت خدشہ ہے اور اس میں جو خواتین اور بچے جو ہیں تو فرسٹ جو وکٹم ہوں گے وہ یہ یعنی ہوں گے. بالکل. مہمانوں کی طرف دوبارہ آئیں گے جی. اب ہمارے اینکر ہیں سجاد بخاری صاحب، ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے اور بہت عرصے سے وہ کوئٹہ کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر بھی کر رہے ہیں. اس وقت وہ کوئٹہ میں موجود ہیں، وہاں سے انہوں نے ہمیں جو گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی کچھ آگاہ کیا ہے. وہاں پر کیا اس وقت صورتحال ہے، کس پیمانے پر نقصان ہوا ہے، اس کے بعد امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس وقت کس سطح پر ہیں اور اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں وہ ہمیں وہاں سے وہ بتا رہے ہیں. ہم آپ کو اس پیکج کی طرف لے کے جائیں گے. جی سجاد بخاری صاحب کا کوئٹہ سے ملاحظہ کیجیے. جی بالکل، اور میں اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ پچھلے کئی دنوں سے کوئٹہ کے نواحی علاقوں کی اگر ہم بات کریں جو کہ رابطہ سڑکیں اور رابطہ پل بہ جانے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں تک ہماری رسائی بہت مشکل ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے. اس وقت ہم کلی ناصران میں موجود ہیں اور کوئٹہ کے نواحی علاقوں کی جو بربادی اور تباہی ہے وہ ہم نے آپ کو سب دکھائی ہے. اس وقت میری عقب میں دیکھیں 10 کے قریب اس گھر کے جو کمرے تھے اور اس پوری یہ جو پورا علاقہ ہے اس کے آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں سینکڑوں گھر یہاں پہ زمین بوس ہو چکے ہیں، پانی کی نظر ہو چکے ہیں، رابطہ پل بہ چکے ہیں اور اس وقت یہاں پہ جو بجلی کی تاریں جو مین تاریں جو سپلائی ہے وہ مکمل طور پر گر چکی ہے. آگے ایک رابطہ پل بھی وہاں پہ بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے جہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور یہاں پر کلی ناصران میں جو صورتحال ہے وہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں پہ جن کا یہ پورا گھر ملیا میٹ ہو چکا ہے اور پانی کی نظر ہوا ہے، آج یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کو جیسے کہ میرا کیمرہ مین نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ انہوں نے ایک خیمے لگا دیے ہیں اور اب یہ وہاں پہ اور ایک خطرہ انہیں آج بھی لاحق ہے کہ کسی وقت بھی دوبارہ بارش ہو سکتی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالوہاب سر. اچھا عبدالوہاب، بتائیے کیسے ہوا، کب ہوا، کتنا بڑا آپ کو نقصان ہوا اور اس کے بعد اب صورتحال کیا ہے؟ یہ چونکہ آپ سب کو معلوم یہاں پہ بارش کافی زیادہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں سب افیکٹڈ اس ہوئے ہیں. تو ہمارا اسپیشل زیادہ ہوا ہے، اس میں تقریباً 16 کمرے ہمارے یہاں پہ بالکل ڈیمیج ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 4 دیواری بالکل ختم ہو گئی ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، انسانی نقصان وہ نہیں ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا، بہرحال مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. کمرے وغیرہ سارے رہنے کے قابل نہیں ہے ابھی. یہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا اپیل کریں گے گورنمنٹ سے؟ تو یہ اپیل ہے، آپ خود آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سنگل بندہ اس میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، کیسے مینیج کر سکتا ہے. تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا جائے اس میں. کلی ناصران کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، انتظامیہ بھی سن رہی ہوگی، ہمارے متعلقہ حکام بھی سن رہے ہوں گے کہ کلی ناصران کی جو تباہی ہے وہ اس پورے سراؤنڈنگ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. اور یہ مشکلات جو ہیں اس کے ازالے کے لیے حکومت وقت کو ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے، زیادہ اقدامات کرنے اور انفراسٹرکچر کو دوبارہ اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں فورن ڈونرز کی بھی ضرورت ہوگی. ہمیں بین الاقوامی سطح پر ایک پوری کیمپین چلانی ہوگی. ہر شخص فرد واحد اپنے حصے کا کام کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپروچ کرے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے. اب میں آپ کو لے کے چلوں گا یہاں پہ جو رابطہ پل بہ جانے کی وجہ سے اور رابطہ سڑکوں کا منقطع ہو جانا، پانی کی نظر ہو جانا کتنی مشکلات پیدا کر رہا ہے یہاں کے مکینوں کے لیے. آئیے میں آپ کو پہلے وہاں لے چلوں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے عقب میں اس وقت یہ تمام رابطہ سڑکیں اور پل بہ چکے ہیں. ایک بہت بڑی آبادی یہاں پہ اس وقت سڑکوں پہ آپ کو دکھائی دے گی جو منتظر ہیں اس وقت کہ حکومتی مشینری یہاں آئے اور ان کی مدد کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ جو بجلی کے کھمبے تھے اس پہ ابھی تاریں لگائی جا رہی ہیں اور اس وقت میرے عقب میں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ یہ سلسلہ جاری ہے، کام ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پہ گھر ہوا کرتے تھے، مکان ہوا کرتے تھے. آج آپ کو یہاں پہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. آج صرف یہاں پہ اداسی ہے، پریشانی ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں
और बिल्कुल मेरी दाएं जानिब वक़्त में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देखें, आपको सिर्फ एक टूटा हुआ कमरा आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे 15 से 20 घर थे जो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं, पानी की नज़र हो चुके हैं। बहुत सारे मामलात आए। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ हाजी जुमा खान बादीनी साहब मौजूद हैं। ये साबका ट्रांसपोर्टर भी हैं और इनकी यहाँ पे अपनी लैंड थी, गो कि अल्लाह इनको मज़ीद इनको तरक्की दे। लेकिन गरीब गुरबा का भी बहुत बड़ा मसला हुआ है। ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ और इस नुकसान को कैसे पूरा किया जाएगा? ये अभी बस गवर्नमेंट्स में हम लोगों का अपील है। ये 60 एकड़ में जो है वार्ड भी था, 15-20 घर भी थे, तो ये घरों को जो है ये बेचारे पानी वहीं से आ रहा था, कुछ निकल गए और कुछ बंदे ये खुद ही कहेगा कि इनको रेस्क्यू करके एफसी वालों ने, हेलीकॉप्टर आर्मी वालों ने इनको निकाल के ले गए। हमारा इस वक्त इधर समझो 20-22 करोड़ रुपए खर्चा, जो मकानों के साथ बाउंड्री वाल, मतलब 20-22 करोड़ हमारा नुकसान हुआ। जी नाज़रीन, सीवरेज लाया, राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में बह गई। अकब में देखें सारे कच्चे मकान। इस वक्त ये कच्चे मकान के मकीन कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, इसके बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कभी इनका यहाँ बसेरा हुआ करता था। यहाँ के मकीन आज हुकूमत वक्त से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। सूरत हाल आपके सामने है बलूचिस्तान की, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये इसका तखमीना बहुत ज़्यादा है, इसका असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। यहाँ एक और यहाँ के बासी हैं, रहने वाले हैं, जिनको बहुत नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? अब्दुल मनान। आप ये बताएं कि इस वक्त फैक्ट क्या है, यहाँ हुआ क्या, असल में क्या हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे मेरी खिदमत के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने मेरा घर है, मेरे पीछे मेरे कज़न का घर है, सारे किले हैं। तो यहाँ पे पानी आया, सैलाब आया उड़क की तरफ से, तो ये काफ़ी सैकड़ों जैसे घर आप देख सकते हैं, ये सबके नुकसान हुआ। तो हमारे घर का काफ़ी नुकसान हुआ। तो हम हुकूमत से ये फील करते हैं कि हमारे साथ तावन कर ले हमारे हमदाद के लिए। वैसे तो PDM में आई है हम लोगों के राशन वगैरह के लिए, लेकिन हम हुकूमत से अपील करते हैं कि कुछ फंड जारी कर ले। हम लोगों के मकानात गिर गए, हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सारे किले हैं सैकड़ों जैसे। ये तो अब मैदान है, मैदान बिल्कुल मैदान है, बिल्कुल बहुत नुकसान हो गए सर, हमारे किले का बहुत नुकसान हो गया। जी नाज़रीन, सज्जाद बुखारी एंकर पर्सन PTV न्यूज़ आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, बलूचिस्तान में वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि कितने घर थे जो बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट गए, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। बहुत से ऐसे घर हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। और एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी जब उसका घर खाए तो वो किस कैफियत से गुजरता है, उस वक्त उसके जो ख्याल जो उसका होता है या उसके जहन में क्या चल रहा होता है, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अख्तर उस्मान का एक शेर है कि शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे, शाम आए और दिल के लिए कोई घर ना हो। मतलब ये एक आम आदमी या मैं और आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक आदमी जिसकी सारी ज़िंदगी का हासिल उसका घर हुआ करता है और वो घर ही ना रहे, तो उसके बाद उसकी जहनी कैफियत क्या होगी, वो इस ट्रॉमा से कितने अरसे बाद निकलेगा, और अगर निकल भी सकेगा नहीं निकल सकेगा, ये अपनी जगह पर एक सवाल है। उसकी जो मादी ज़रूरियात हैं वो तो पूरी हो जाएंगी, जो उसका माली नुकसान हुआ है वो भी गालिबन पूरा हो जाएगा, वो उससे रिकवर कर जाएगा, लेकिन उस जहनी ट्रॉमा से वो बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आज़म चौधरी साहब, आपको हम अपने साथ एक बार फिर से शामिल करेंगे। बताइएगा, एक ह्यूमन मोमेंट चाहूँगा मैं आपसे कि एक इंसान का घर, एक जो मिडिल क्लास का आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, उसका घर उसके लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता है और उसकी सारी ज़िंदगी का जो हासिल हुआ करता है वो उसका घर हुआ करता है। ख़ास तौर पर जो औरतें होती हैं, जो बुज़ुर्ग हुआ करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी अपने घर को लगाते हैं, घर पर लगाते हैं, उसको बनाते हैं, उसको संवारते हैं, सजाते हैं उसको, और वो पूरी तरह इन्वेस्टेड होते हैं उसके ऊपर। और ख़ास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, वो अपने बच्चों को एक छत देना चाहती होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनकी उस घर के साथ वाबस्ता होती है। और फिर जब इस तरह के वाक़यात के अंदर वो घर ही नहीं रहता, शाम को जाने के लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर वो कोई खाना खा सकते हैं, कोई बैठ के चाय पी सकते हैं, कुछ सुकून से बैठ सकते हैं या रात गुजार सकते हैं, वो घर ही ना हो, तो उसके जो जहनी ट्रॉमा जो उसके ऊपर होगा, जो उसका PTSD जो जिससे वो गुजरेगा, क्या उससे रिकवर करने के लिए क्या होगा? मैं चाहूँगा एक ह्यूमन मोमेंट आप इसके ऊपर शेयर करें हमारे साथ। इसको सोच के ही ना बंदे को एक दफ़ा तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। ये इतना एक तकलीफ दह काम है कि आप देखें कि एक बंदा पूरी ज़िंदगी के अंदर वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक छत जो बंदा बना लेता है, घर बना लेता है,
وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے پوری زندگی کا جو ایک مقصد تھا، حاصل حصول تھا، وہ پورا کر لیا. اور جب وہ چھت ہی اس کے سر پہ نہیں رہتی، تو ہم نے جو تصویریں اور ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں، جن کی بچیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، گیلی مٹی پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے سوکھی جگہ نہیں ہے، اور وہ باپردہ خواتین گھروں کی، وہ بیچاری اس وقت بدحالی کی صورتحال میں. یہ سوچ کے ہی بندے کو ایک دفعہ جو ہے نا بندہ تھرتھرا جاتا ہے کہ یہ کتنی افسوسناک اور خوفناک صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ صرف میں پنجاب کی بات کروں نا، پنجاب کے اندر جو پی ڈی ایم اے کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 46,000 گھر صرف پنجاب کے اندر گرے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں. حالانکہ پنجاب میں سیلاب کا وہ شدت اس طرح نہیں ہے جو بلوچستان اور سندھ کے اندر ہے. اب پاکستان پورے کے اندر 64 لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اب 64 لاکھ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا گھر جو ہے وہ اس میں ملیا میٹ ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ بیچاروں کے لیے دوبارہ گھر بنانا وہ ممکن نظر نہیں آتا. یہ اس کے لیے آپ کو حکومت کو مدد کرنا پڑتی ہے، اس میں فلاحی اداروں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ آ کے سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ڈونر ممالک ہیں جو ہمیں اس وقت امداد دے رہے ہیں، وہ مختلف مد کے اندر دے رہے ہیں، کچھ خوراک کی مد میں دے رہے ہیں، کچھ بحالی کی مد میں دے رہے ہیں، اور کچھ اسپیسیفک گھروں کی تعمیر کے لیے دے رہے ہیں. اب دیکھیں سیلاب کا جو ایک بڑا ایک ریلا تھا وہ گزر گیا، وہ ایک کرائسس تھا. اب بحالی کا ٹائم ہے. اس بحالی کے ٹائم پہ تمام حکومتوں کو مل کے، اداروں کو مل کے ان لوگوں کے لیے چھت کی فراہمی وہ ترجیح ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے روزگار کی فراہمی. اب دیکھیں جو فصلیں ہماری تباہ ہوئی ہیں، ہمارے رقبے جو ہیں وہ ان کے اوپر پانی جب آیا ہے تو تمام فصلیں ملیا میٹ ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بیج خرید سکیں، کھاد خرید سکیں، یا وہاں پہ ہل چلا سکیں. اس کے لیے انہیں ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو بیج بو کے دیا جائے تاکہ وہ فصلیں تیار ہوں تو کم از کم وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزر بسر کرنے کے قابل ہو. اسی طرح جو لائف سٹاک ہے، ہماری لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جانور ہیں، گائے، بھینسیں، بکریاں، گھوڑے، گدھے، وہ پانی کے اندر بہہ گئے ہیں. بے تحاشا ان میں وہ ہیں جن کو وبائی امراض وہاں پہ وہ پھیل چکی ہیں. صحیح. آدم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، بحالی کے لیے. آدم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت کیا ہے بلال اظہر کیانی صاحب نے کوارڈینیٹر وزیراعظم ہیں، وہ اس سیلاب کی صورتحال کے بعد مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا، بہت قریب سے صورتحال کو دیکھا بھی. وزیراعظم اس ساری صورتحال کے اندر کس طرح سے آپریٹ کر رہے تھے اس کو بھی انہوں نے دیکھا. مریم نواز اس وقت کیا کر رہی تھیں اس کو بھی بہت قریب سے انہوں نے ملاحظہ کیا. ان سے اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے. بلال صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو. بتائیے گا اس ساری سیلابی صورتحال کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی، آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم کس طرح سے آپریٹ کر رہے تھے، سب جو سرگرمیاں ہیں ان کو اوورسی کر رہے تھے. آپ نے مریم نواز کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہ ان ساری سرگرمیوں کو اوور لک کر رہی تھی. ہمیں کچھ جو گراؤنڈ کی جو قریبی معلومات آپ کے پاس ہیں، جو آپ نے صورتحال دیکھی ہے، ہمیں اس سے کچھ آگاہ کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جس طرح آپ کہا پرائم منسٹر صاحب تو کافی دنوں سے اب ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ انشور کروا رہے ہیں کہ جو بھی وفاق اور ریاست کے پاس جو وسائل ہیں ان ساروں کا فوکس یہ ہو کہ سیلاب زدگان کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے. ایک فورن ریلیف کی صورت میں جو لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، وہ جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کی ایویکویشن، ان کو کیمپس میں پہنچانا، اس کے بعد لوگوں تک کھانا پہنچانا، دوائیاں، ماسکیٹو نیٹ، مطلب کہ دیگر چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں آپ کی NDMA جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. ایک نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن کمیٹی بھی غالباً سینٹر بنا ہے جی. ساتھ ہی PDMA اور NDMA کی کوآرڈینیشن کرائی جا رہی ہے. اس میں آرم فورسز اور دیگر جو ہماری فورسز ہیں ان کے عملے بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو پرائم منسٹر پوری ایفرٹ کو اسپیئر کر رہے ہیں اور ہر دن یا ہر دوسرے دن وہ ملک کے کسی کونے میں ہوتے ہیں جہاں پہ سیلاب نے متاثر کیا ہوا ہے، ٹو انشور کہ رسپانس اور افیکٹو ہو اور جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ان تک فوری طور پر مدد پہنچی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی سیلاب زدگان سے ملنے گئی ہیں. پچھلے 2-3 دن میں ایک تونسا میں وزٹ تھا جی، اور کل راجن پور میں تھے، اور میں ان دونوں وزٹس کے ساتھ تھا. تو ان جگہوں پہ یہ وزٹس بنیادی طور پہ اور بلکہ بنیادی کیا تھے ہی کہ پارٹی کی بحاف پہ کہ بطور جماعت یہ ہم نے وزٹس کیے تھے. اس میں کوئی بھی ریاستی وسائل استعمال نہیں ہوئے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پارٹی کی طرف سے ایک تو وہاں پہ دورہ کرنا، حالات دیکھنا،
اور ان کو ہم نے پھر جو مدد فراہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے بطور جماعت مریم نواز صاحبہ نے جا کے وہاں پہ اعلان بھی کیا اور وہ پہنچائی مدد، اور ابھی بھی پہنچانے کے عمل میں ہے. اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور جگہوں پہ جائیں گی. صحیح. اگر حالات کا جہاں تک اگر بات کی جائے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ملک ابھی پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہے جی. 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، 5 لاکھ لوگ کیمپوں میں ہیں، 1,000 سے زائد اموات ہو گئی جس میں تقریباً 400 بچے ہیں اور 1600 سے زائد لوگ انجرڈ ہیں. مطلب کہ 10 لاکھ گھر بہ گئے ہیں، 20 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ اس سے خراب ہو گئی ہے. مطلب 7 لاکھ مال مویشی متاثر ہو گئے. تو ایک بہت بڑا اسکیل ہے نقصان کا. اور اس کو ایک تو ہمیں فوراً مدد لوگوں تک پہنچانی بڑی اہم ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ آگے جو ریہیبلیٹیشن ہے جس میں ہم نے سارے ڈیمیجز صحیح. بہت شکریہ بلال اظہر کیانی ہمارے ساتھ آن لائن پر موجود ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کے، اور انہوں نے اس حوالے سے آگاہ کیا جو گزشتہ دنوں میں جو دورہ ہوا ہے توسا کا اور اس کے بعد جنوبی پنجاب کے کچھ دیگر علاقوں کا مریم نواز کا، اس میں بھی یہ مریم نواز کے ساتھ موجود تھے اور صورتحال کو بہت قریب سے دیکھا اور کچھ فیکٹس اینڈ فگر بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. 30 لاکھ ایکڑ سے زائد کا جو رقبہ ہے وہ متاثر ہوا ہے، زرعی رقبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 لاکھ سے زائد کے جو جانور ہیں وہ بھی ان سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کلوزنگ کی جانب جائیں احسان اللہ ٹیپو صاحب، میں چاہوں گا کہ آخری میں آپ سے ایک خاص طور پر اس حوالے سے کامنٹ، جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے اعظم چودھری صاحب سے، انہوں نے بھی کہا کہ ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑا المیہ ہوتا ہے اس کے گھر کا بہہ جانا اور اس کے گھر کا صفحہ ہستی سے ختم ہو جانا. ٹھیک ہے کہ باقی بھی بہت سے نقصانات ہوں گے، رابطے منقطع ہو گئے، روڈیں بہہ گئیں، لیکن چونکہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے، میں بھی ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، کہ میرے والدین جو تھے جب ہمارا براٹ اپ ہو رہا تھا تو کتنے کنسرن ہوا کرتے تھے اپنے گھر کو لے کے، اس کو رنگ روغن کروانا ہے، اس کی دیواریں کھڑی کرنی ہے، فلاں جگہ پہ کمرے کو ٹھیک کرنا ہے، اوپر دوسرا پورشن بنانا ہے. ایک عام آدمی کی جو اپروچ ہوا کرتی ہے. تو اس کے بعد ایک جو دوسرا فیکٹر آتا ہے وہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے، کہ اس کے بعد جو آپ پہ جو ٹراما گزر گیا وہ ٹراما آپ کے اوپر بہت عرصے تک رہتا ہے اور آپ کی جو مینٹل سٹرین ہے اس پہ رہتا ہے. جو چھوٹے بچے ہیں ان پر بھی یہ ٹراما رہے گا کہ ہم کتنے دن باہر رہے اور کھلے آسمان تلے ہم نے گزارا، وہ بھی اس ٹراما سے نکلنے میں ان کو بہت وقت لگے گا. تو جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوا کرتا ہے اس طرح کے واقعات کا، اس کے اوپر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور کیا پاکستان اس حوالے سے اس کے اندر کوئی اسٹریٹجی بنی ہے جو آپ کے علم میں ہو؟ اس سے بھی ہمیں بتائیے گا کچھ. ایگزیکٹلی یہ جو آپ نے دونوں پہلو اٹھائے کہ ایک تو گھر کا ڈیمیج ہونا اور یہ پورے آپ کے زندگی کا اثاثہ ہوتا ہے، اور اب آپ اس کے لیے پوری لائف محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ایک گھر بنانے کے لیے جہاں پہ آپ اپنی فیملی ہو، بچے ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو پوسٹ یہ فلڈ جو ٹراما کا ایک سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ چیز ہم نے 2005 کے زلزلے میں بھی کہ اس وقت بھی یہ بہت بڑا یہ کرائسس، یعنی جس طرح میں نے بات کی کہ یہ پوسٹ ریسکیو جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ریلیف، اس کے بعد یہ جو میڈیکل فرنٹ پہ جو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا وہ چیز بہت ضروری ہوگی اس کو ٹیکل کرنا. اور اس کے لیے میرے خیال میں جو انٹرنیشنل اسسٹنس ہے وہ ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے یعنی جو ہمارے ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں ان کو وہ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ اب کافی ٹیکنالوجی بھی آئی ہے تو اس کے تھرو بھی وارڈز وغیرہ بنا کے وہ بھی بنا کے، اور یہ پورے پاکستان میں، اور خاص کر یہ جو 2 صوبے ہیں وہاں پہ یعنی ہے بھی یہ چیزیں جو ہیں. یعنی میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں تو مجھے خیبر پختونخوا جو ہاسپٹلز ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی نے کافی کلیم بھی کیے ہیں لیکن وہاں پہ گراؤنڈ پہ سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ وہاں پہ نفسیاتی جو وارڈ ہیں تو وہ بالکل نہ ہونے کے قریب ہے. تو لوگ اگر ڈی آئی خان میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ لے کے آتے ہیں اس کو پشاور میں، اور پورا جو لوڈ ہے وہ پشاور پہ آتا ہے. تو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی یعنی اس طرح کے جو وارڈز ہیں، کیونکہ یہ جو پاکستان ہے اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اب ٹاپ 10 کنٹریز میں آ چکا ہے. تو اللہ نہ کرے لیکن فیوچر میں بھی ہمیں اس طرح کے ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کے جو اقدامات ہیں، اور یہ صرف ہم کر سکتے ہیں اگر انٹرنیشنل کوئی اسسٹنس ہو یا پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں. امریکہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے جس نے تقریباً $1 ملین انہوں نے فنڈز ریز کیے ہیں، اور ابھی بھی کچھ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں وہ رابطے میں ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا، بلوچستان یا سندھ میں جہاں پہ اگر کوئی کرائسس ہو اسکن ڈیزیز کے حوالے سے یا سائیکولوجیکل ٹراما کے حوالے سے یا باقی جو بھی ہو، تو ہم ٹیم بھجوا سکتے ہیں. اور آلریڈی ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ میڈیسن سمیت وہ لوگ آئیں گے یہاں پہ، اور وہ ہر طریقے سے یعنی فری کیمپ جو ہیں وہ اسٹیبلش کر کے ان لوگوں کو اسسٹ کریں گے. تو میرے خیال میں ان سب جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، یا جو اپنے ہمارے پاکستانی ہیں باہر، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے
اور ان سے مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ جو اس کے بعد جو آگے والا ہے جس میں ریکنسٹرکشن یا ریہیبلیٹیشن جو پروسیس ہے فیز کے اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا. بالکل اسی بات کو میں چاہوں گا اعظم صاحب آپ بھی کنٹینیو کریں. لاسٹ 2 منٹس ہیں ہمارے پاس. جو ریہیبلیٹیشن کا فیز ہوگا اس کے اندر جو مینٹل ریہیبلیٹیشن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. آپ اس سے پہلے بھی اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے بعد ایک انسان ٹراما سے گزرتا ہے. بچے جو ہیں وہ بہت ٹراما سے گزرتے ہیں, خواتین بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مینٹل اسٹرین ان کے اوپر ہوتی ہے, اور پھر خاص طور پر جو جوان ہوتے ہیں ان کی مینٹل اسٹرین ڈفرنٹ ہوتی ہے. ان کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, خود کو بھی اپنی فیملی کو بھی, دوبارہ سے ان کو ایک معاشی اسٹرگل کے اندر ان کو پڑھنا پڑے گا, پھر سے روزگار کے مسائل میں الجھنا پڑے گا. کوئی بزنس اسٹیبلش کیا ہوا تھا یا کوئی فصل اگر کھڑی کی ہوئی تھی وہ تو بہہ گئی ہے, اب اس کو دوبارہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا پڑے گا. سو مایوسی کا جو حملہ ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے. ڈپریشن کا بہت جو ہے وہ سیویئر قسم کے حملے ان کے ذہن پر ہو سکتے ہیں. انزائٹی اور دیگر جو ڈس آرڈرز اس قسم کی سچویشن میں پیدا ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آخری 2 منٹ آپ اس کے اوپر کچھ بات کریں. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم نے 2 سیلاب جو ہے نا, بڑے سیلاب ہم نے دیکھے. ایک 1988 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا, ایک اس کے بعد 2010 کا KPK کا سیلاب ہم نے دیکھا جس میں بہت بڑے لیول پہ نقصان ہوا. میں ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ سیلاب کا پانی جس گھر, جس دفتر یا دکان یا فیکٹری کے اندر سے گزر جاتا ہے اور جو سامان اس کی زد میں آتا ہے وہ سارا نکارا ہو جاتا ہے. گھر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ کا گر جانا یا بلڈنگ کا ہو جانا, اس کے اندر جو ان کا تمام ضروریات زندگی ہیں وہ بھی نکارا ہو جاتی ہیں. انہیں ایک ایک تنکا دوبارہ جمع کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. میں 1988 کا جو سیلاب میں ہم نے لاہور کے ارد گرد دیکھا تھا, جو لوگ اس وقت متاثر ہوئے تھے ان میں سے آج بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو وہ اس وقت کو یاد کر کے تو وہ توبہ کرتے ہیں, اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم آج بھی اس لیول پہ سیٹل نہیں ہو پائے, ہمارے کاروبار نہیں سیٹل ہوئے, ہماری جاب جو ہے نا وہ چلی گئی. اب دیکھیں کہ یہ والا سیلاب جو ہے نا اس میں بہت بڑے لیول پہ نقصان ہوا ہے, تباہی ہوئی ہے, اور یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ نفسیاتی حملہ ہو جانا, ایک بندے کا روزگار ختم ہو جائے, اس کی دکان ختم ہو گئی, اس کی بزنس ختم ہو گیا, اس کا ایگریکلچر ختم ہو گئی, گھر گر گیا, گھر کا سامان ختم ہو گیا, وہ بیچارہ بے یار و مددگار ہے. اور ان میں بہت بہت اچھے لوگ, ویل آف وہ لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں جو دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. آج وہ خود ایک اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے, وہ محتاج ہیں کہ ان لوگوں کی طرف, دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. دیکھیں اس وقت سب کی بحثیت قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنا کردار ادا کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. دو امدادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو ریہیبلیٹیشن کا جو عمل ہے, ہماری قوم کے اندر ایک چیز بہت اچھی ہے, ہماری قوم فلاحی کاموں میں بہت خرچ کرتی ہے, لیکن اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اور ترتیب صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب, لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. احسان اللہ ٹیپو صاحب آپ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے تھے. ناظرین ایک بار پھر سے یہ ساری بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے. آپ اپنی ذاتی حیثیت بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں, وزیر اعظم کا ریلیف فنڈ ہے اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے اس وقت گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں آپ ان کا بھی حصہ بن کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ سب گفتگو کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو یہ احساس دلایا جائے کہ ایک انسان جو اپنا سب کچھ گوا چکا ہے وہ ایک ہارا ہوا شخص بن جاتا ہے, اور اس وقت اگر اس کو کسی کا سہارا نہ ملے, کسی کا کندھا نہ ملے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ.